सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के मामले पे समाअत हुई, उसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। बाद में 190 पाउंड 190 पाउंड के स्कैंडल जो है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और आज की अहम जो खबर है वो सिंध से ताल्लुक़ रखती है। मुस्लिम लीग नून सिंध को फतह करने के लिए मुतहर्रिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, आज का जो अहम मौजू है वो सिंध के बारे में, उसके ऊपर वो आखिर में आपको बताएंगे वीडियो के। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा और आपसे ये भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब शुरू करते हैं। छोटी छोटी खबरों से शुरू करते हैं। असद कैसर जो साबिक असेंबली के स्पीकर भी रहे, वो आज रिहाई के बाद उन्हें 4 सदा की पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उनके भाई का कहना है कि जैसे वो जेल से बाहर आए, रिहाई मिली उनको, तो 4 सदा की पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। ये सिलसिला वही है जिस तरीके से जो भी 9 मई के मुलजमान हैं जो निकल रहे हैं उनको दूसरे केसेस में फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसी तरीके से असद कैसर को आज रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक छोटी सी खबर थी। अब आते हैं ज़रा 190 पाउंड स्कैंडल, जिसमें इमरान खान भी मुलविस है और रियाज मलिक भी और बुशरा बीबी भी। तो आज 190 पाउंड स्कैंडल केस में इमरान खान के खिलाफ एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की और पीटीआई चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड भी दे दिया। अब एहतसाब अदालत ने जो रिमांड दिया है चेयरमैन पीटीआई को, नेब को, अब ये है कि मज़ीद 4 दिन तक इमरान खान से तफ्तीश करने की इजाज़त मिल गई। वो अडियाला जेल में नेब जो है उनसे तफ्तीश कर सकेंगे। अदालत ने जो है एहतसाब अदालत ने जेल में ही, अडियाला जेल में ही ये समाअत की और इमरान खान को फिर दोबारा पीर के दिन बुलवा लिया कि दोबारा का केस की समाअत होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के मामले पे आज समाअत हुई। जस्टिस अता मिनल्लाह, उन्होंने 41 सफ़हात पर एक इजाफी नोट भी उसके साथ दिखा। उसमें क्या कहना था जस्टिस अता मिनल्लाह का, वो आपको बताएं। उन्होंने कहा कि आइन की जो है खिलाफ वर्जी की गई है, इंतखाबात जो मौखर किए गए हैं और बार बार इंतखाबात तारीख में न कराने की वजह से ये आइन के सख्त खिलाफ वर्जी की गई है, जो कि संगीन जुर्म है। इस पे मैं खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। ये अता मिनल्लाह कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ के ऊपर खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। जस्टिस अता मिनल्लाह ने कहा जस्टिस अता मिनल्लाह ने कहा कि निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी हुई मुद्दत के लिए होती है। वो अपनी मुद्दत जो होती है वो मुकम्मल करने के बाद वापस चली जाती है। तो ये भी आइनी मुद्दत से तजावुज़ कर रही है। जो इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, तो ये भी एक किस्म की खिलाफ वर्जी है। अता मिनल्लाह साहब का कहना है कि जैसे ही इलेक्शन ये असेंबलियाँ टूटी थी तो 7 नवंबर को 90 दिन कंप्लीट होते थे, 7 नवंबर तक इंतखाबात हो जाने चाहिए थे। लेकिन अब क्या है कि गुजरे वक्त को कुछ उसको रिकॉल नहीं कर सकता, उसको सही नहीं कर सकता है। तो ये एक किस्म से हमसे जो गलती हुई है, हुकूमत से गलती हुई है, 7 नवंबर तक नहीं करा सके हैं। ये एक आवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी है, आइन की खिलाफ वर्जी है और कानून की खिलाफ वर्जी है।
مزید انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ دینا آئین کے مطابق جو ہے صدر صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن صدر صاحب نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ نہ صدر صاحب نے الیکشن کی تاریخ دینے میں ذمہ داری پوری کی، نہ الیکشن کمیشن نے، دونوں نے یہ جو ہے ناکام رہے الیکشن کی تاریخ دینے میں، اور دونوں نے یہ دونوں تاخیر کے سبب بنے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، انتخابات تاخیر سے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن مزید انہوں نے کہا کہ اب تاخیر کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تدابیر کرنی پڑیں گی، تاکہ آئندہ کوئی ایسا قانون بنانا پڑے گا کہ کوئی بھی حکومت انتخابات کو مؤخر نہ کرے، اپنے مفاد کے خاطر، اپنے کاز کے خاطر، اپنے ضرورت کے خاطر ان کو مزید تاخیر نہ کرے۔ تو آئندہ کے لیے کچھ ایسے قانون کرنے چاہیے جو اس میں ہونے چاہیے۔ انہوں نے مزید اپنے اس 41 صفحات کے بیان میں لکھا ہے کہ گورنر اور صدر صاحب، جتنے بھی چاروں پانچوں صوبوں کے گورنر ہیں، ان کو اور صدر صاحب کو نیوٹرل رہنا چاہیے، کسی پارٹی سے منسلک نہ ہونا چاہیے، اور بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب آئینی خلاف ورزی تو ہو چکی ہے، ابھی سے درست نہیں کیا جاتا، لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ اب کچھ ایسے اقتدامات کیے جائیں، ایسے قانون بنائے جائیں، پارلیمنٹ بنائے، چاہے عدالتیں بنائیں، کہ آئندہ کسی کو بھی، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو بھی الیکشن کو یعنی مؤخر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آج بڑے 41 صفحات کے اوپر ابھی مزید جو آ رہی ہیں خبریں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو یہ جو اہم نکات ہیں کہ مان رہے ہیں کہ یہ جو ہے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن کیوں کہ اب وقت گزر چکا ہے، 7 نومبر گزر چکی ہے، الیکشن نہیں ہوئے ہیں، 8 فروری کی تاریخ دی گئی ہے، تو اب اس کے اوپر کیا کریں گے اس کا کوئی انہوں نے نہیں لکھا 41 صفحات میں، لیکن یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک جو ہے عوام کے حقوق کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، آئین شکنی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے اضافی نوٹ میں یہ لکھا ہے۔ اب آخر میں آتے ہیں سندھ کے موضوع کے اوپر۔ سندھ کے موضوع کے اوپر ایک جیسے کہاوت ہوتی ہے، اس کہاوت کی طرح اس وقت مسلم لیگ نون کے سر پہ بھوت سوار ہے کہ کسی طریقے بھی سندھ کو مال غنیمت سمجھ کے ہمیں اس کو فتح کرنا ہے۔ کس طریقے سے فتح کرنا؟ لڑائی نہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ قائم کر کے پیپلز پارٹی کا جو ہے سندھ حکومت بنانے کے لیے اس کے الیکشن میں جو انتخابات ہوں گے اس میں پیپلز پارٹی کو کامیاب ہونے نہیں دینے ہیں۔ اس سلسلے میں نہال ہاشمی کے سربراہی میں اور کے ساتھ بشمول نہال ہاشمی، ان کے سرکردہ جو ہے لوگ وہ سندھ میں ڈیرا جما کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے وہ عرب آتے ہیں شکار کرنے کے لیے، سندھ کو مال غنیمت سمجھ کے شکار کر کے جاتے ہیں، تو یہ لوگ شکار کرنے آئے پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی کے لیے کھڈا کھودنے آئے کہ گڑھا کھودنے کے اس میں پیپلز پارٹی ڈوب مرے۔ انہوں نے آج ایم کیو ایم سے ملاقات کی، اس کے بعد اب یہ جی ڈی اے سے ملاقات کریں گے، اس کے بعد جتنی بھی شکست خوردہ پارٹیاں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جو شکست کھاتی رہی ہیں ہمیشہ، ان سے یہ لوگ ملیں گے۔ ان کا عین مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہم سب جتنے بھی پیپلز پارٹی مخالف لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ہم متفقہ طور پہ ایک کینڈیڈیٹ، ایک امیدوار پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ہم سامنے لے آئیں۔ چلیں یہ جمہوریہ کریں بے شک۔ اب اگر یہ اتحاد قائم بھی ہو جائے ان کا، تو وزارت اعلیٰ کی کرسی کے اوپر ان کا فضا شروع ہو چکا ہے۔ جی ڈی اے والے چاہیں گے کہ ہم کیونکہ سندھی اسپیکنگ میں سب کچھ ہم ہیں، اور وزیر اعلیٰ جو ہے پیر صاحب پاگارے کے کہنے کے اوپر یا ان کی مرضی کے مطابق ہو، جبکہ ایم کیو ایم نے ابھی سے جو ایم کیو ایم کے زمانے میں جب الطاف حسین کے بعد یہ بکھر گئے تھے،
اور پاکستان MQM پاکستان بن گئی، MQM لندن بن گئی، اور جو کچھ لوگ بھاگ گئے یہاں سے، کچھ لوگ وہاں سے واپس لائے گئے، مصطفیٰ کمال جیسے مسلط کیے گئے یہاں پہ PSP منوانا اور دوسری پارٹیاں منانا الطاف حسین کے خلاف. تو اب اس طریقے سے ایک جو ہے بھگوڑا MQM کا، یعنی سابق گورنر سندھ عشرت العباد دبئی میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورے کرنے شروع کر دیے، اپنی لابی تیار کریں، اور MQM ان کو سندھ کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اپنی جوڑ کوشش کریں گے، کیونکہ مقبول صدیقی تو انفٹ ہیں، بیمار ہیں، وہ تو زندہ لاش ہیں، وہ نہیں بن سکتے. مصطفیٰ کمال کے اوپر بھی آپس میں یہ لڑیں گے کہ سندھ کا یہ، اور پہلی بات تو جیتیں گے ہی نہیں، اور یہ تمام کے تمام شکست کھا چکے ہیں. یہاں پہ سندھ کی سیاست جو ہے اس میں پیپلز پارٹی کو ہرانا بہت مشکل ہے. آپ الزام لگائیں آصف زرداری کے اوپر کہ سندھ کو تباہ کر دیا، سب کچھ کر دیا، لوٹ کے مال لے کے گیا، کوئی بات نہیں. بلاول بھٹو کے اوپر جو آپ اس کی پروپیگنڈا کرتے ہیں کریں، کچھ بات نہیں. ان کو بلاول بھٹو کی وجہ سے سیٹیں نہیں، ٹکٹیں نہیں، ووٹ نہیں ملتے، نہ آصف زرداری کی وجہ سے، اور نہ سندھ میں ترقیاتی کاموں کی وجہ سے. ان کو ووٹ ملتا ہے شہیدوں کے نام پہ. شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید مرتضیٰ بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید شاہ نواز بھٹو. جب تک یہ چاروں شہیدوں کے نام زندہ ہیں، پیپلز پارٹی کا ہر فرد جو بھی سندھ میں رہتا ہے وہ آخر میں یار چلو کچھ بھی ہوا پھر بھی ہمارے شہید بھٹو کی پارٹی ہے، ووٹ ہمارا کہیں نہیں جاتا. تو یہ سندھ حکومت کو تسخیر کرنے کے لیے، اس کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، اس کو فتح کرنے کے لیے جو بھی محنت کر رہی ہے مسلم لیگ نون، یہ رائے گاں جائے گی اپنے تعلقات پیپل پارٹی سے. اتحاد میں جب حکومت میں تو دونوں بھائی بھائی بن گئے تھے، شہباز شریف اور آصف زرداری، اور مریم نواز اور بلاول بھٹو بہن بھائی بن کے باتیں کرتے تھے. اب ایک دوسرے کے اوپر کیجیے رب، یہ منافقت ہے، منافقت ہے، منافقت ہے. اقتدار میں کے لالچ میں آپ وہ کہتے ہیں وقت پہ گدھے کو بھی باپ بناتے ہیں. پہلے کہتے ہیں ہم آصف زرداری کو کھینچیں گے، رستے سے کھینچیں گے. لاہور کی سڑکوں میں جب مخلوط حکومت بنی 13 جماعتوں کی، اس میں سائیں سائیں کر کے آصف زرداری ہمارا باپ، آصف زرداری ہمارا بھائی، آصف زرداری سب مسائلے حل کرے گا، اور عدم اعتماد بھی انہوں نے کامیاب کرائی ہے. تو اب یہ جو جس طریقے سے کہیں، چاہے ان کے بیٹے کو ہم وزیر خارجہ بھی بنا دیں، تو جیسے وہ کہہ رہا تھا. اور اب سندھ کو تسخیر کرنے چلے. تسخیر کیا کریں گے؟ آپ اپنا تمسخر اڑائیں گے. آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں جیتے گا. ایک طرف ابھی جو لابی بنی ہے اس میں کون کون لوگ ہیں جو پٹے ہوئے ہیں، اور سابق آصف زرداری کے جوتے چاٹنے والے لوگ، مرزا ذوالفقار مرزا، جنہوں نے گندی گندی گالیاں دی تھی آصف زرداری کو، اور آصف زرداری نے ان کو وزیر داخلہ بنایا ہوا تھا سندھ میں، اور انہوں نے سندھ میں اسلحہ پھیلایا. تو ایسے ایسے لوگوں کو آپ بے شک ملیں، آپ بے شک اتحاد بنائیں، لیکن یہ ذہن سے خیال نکالیں کہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے، یا آپ اس میں سندھ کو تسخیر کریں گے، یا وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ کوئی گٹکے والا پان والا بیٹھا رہے گا، یا کوئی دوسرا آ کے بیٹھے گا. سندھ کا بیٹا آئین میں ہے، سندھی اسپیکنگ جو بھی ہوگا وزیر اعلیٰ آئین کو کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے. وہ چاہے آپ ووٹ لیں، بھلے پیزا پاگل قابل احترام ہے، ان کو اپنا کینڈیڈیٹ لاتے ہیں، کامیاب ہو جائیں آپ لے آئیں، آئین کے مطابق لے آئیں، لوگ قبول بھی کریں گے سب. لیکن ناممکن ہے، آپ یہ تصور ہی نہ کریں، جب تک بھٹو زندہ ہے کا نعرہ ہے تب تک ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے. تو اس لیے یہ آپ سوچنا چھوڑ دیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرا کے یا انتخابات میں آنے کے بعد ہم جو ہے پیپلز پارٹی کو ختم نیست و ناب. ضیاء الحق نہیں ختم کر سکا. ضیاء الحق جیسا عامر جس نے بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا، اس نے بڑی کوششیں کی کہ پیپلز پارٹی ٹوٹ جائے، نہیں توڑ سکا.
انہوں نے MQM بنائی، پیپل پارٹی کے مخالفت میں نہیں جیت سکا۔ MRD کی تحریک چلی، بمباریاں کی انہوں نے ہیلی کاپٹر سے، پیپل پارٹی پھر بھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اور جوش جذبہ۔ تو اس لیے آپ لوگ ذہن میں یہ بٹھا دیں کہ پورے پاکستان میں وفاقی حکومت بنائے نہ بنائے پیپل پارٹی، لیکن سندھ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ لوگ اتفاق نہیں کریں گے، تو وہ الزامات لگائیں گے کہ جی سندھ کا کیا اثر کیا، تو بھائی پنجاب میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، بلوچستان میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، KPK میں کیا حال ہے آپ جا کے سڑکوں کا دیکھیں، وہاں سونامی درختوں کے نام پہ پیسے کھا کے بھاگ گیا۔ جو فنڈز دیے عمران خان نے، ملین ٹری کا نام دیا، اس میں 1 ملین ٹری کیا، آپ مجھے 10,000 درختوں دکھوا دیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو میں اس چیز پہ اب ختم کروں گا اپنا آج کا ولاگ کہ سندھ کو تسخیر کرنا ہے۔ آپ بے شک الیکشن ایک جمہوری پروسیس ہے، آپ کریں الیکشن لڑیں، لیکن لنگڑے گھوڑے کے اوپر قیمتیں لگانا یا شرطیں لگانا بیوقوفی ہوتی ہے۔ تو میں مسلم لیگ نون کو جو لائے گئے ہیں وہاں سے لندن سے بیمار، جو جن کی پلیٹلیٹس نہیں ہوتی تھی، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لنگڑے گھوڑے کے اوپر قیمتیں نہیں، شرطیں نہیں لگائیں۔ نہ MQM آپ کی کوئی کام آ سکے گی، نہ دوسری جماعتیں۔ سندھ کے جو بھی قوم پرستی والی جماعتیں ہیں وہ 10 دفعہ پیپل پارٹی سے شکست کھا چکی ہیں۔ آپ اپنا امیج خراب نہ کریں اور الیکشن لڑیں، بے شک کر کے دیکھیں تجربہ یہ بھی۔ تو یہ جو ہے کہ سندھ کی حکومت جو ہے اس کو جیتنا بہت بڑا ٹاسک ہے، بہت مشکل ہے، بڑا زبردست ٹارگٹ ہے، اس کو اچیو کرنا بڑی مشکل بات ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے، اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔